अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राब्ता के साथ खालिद बलोच का आदाब। बलूचिस्तान के एक गांव का लड़का लंदन यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचा? हमारी फैमिली स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, बट इतनी स्ट्रांग नहीं कि वो बाहर की स्टडीज़ अफोर्ड कर सके। सो लिटरली अपने घर के पास जो हमारी ज़मीन थी वो बेच के मैं गया हूँ। सूबाई सतह पर कैरियर प्लानिंग की सूरत हाल क्या है? अब भी हजारों की तादाद में टीचर ऐसे है जो प्राइवेट काम कर रहे हैं लेकिन स्कूलों में नहीं जा रहे। ऐसे टीचर भी है जो 1 लाख से ज्यादा तनख्वाह लिया जा रहा है लेकिन वो स्कूल में हाजिरी नहीं देते हैं। हुकूमती मुशीर इन तमाम बातों को कैसे रद्द कर रही हैं? अब जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ एकदम से ठीक नहीं होगी। बीइंग एजुकेटेड, बीइंग सिविलाइज्ड मेंबर ऑफ सोसाइटी, हम नॉन प्रैक्टिकल बातें बिल्कुल ना करें, हम उन चीज़ों पे फोकस करें जो कि तब्दीली का वाकई वजह बन सकती है। तो ये कहना कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, ये नाजायज बात होगी। इन तमाम मुद्दों पर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम राब्ता में। सामिन, प्रोग्राम राब्ता में आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS करने का तरीक़ेकार यह है कि अपने मोबाइल के राइट में से ऑप्शन में जाकर वहां CN88 लिख करके अपने नाम और पैगाम के साथ सेंड करें 4471 पर। इसके अलावा आप हमारे ऑफिशियल पेज पर भी अपना कमेंट्स दे सकते हैं। हमारा ऑफिशियल पेज है FM88 क्वेटा बलूचिस्तान, यानी कि www.facebook.com/fm88.quetta। इसके अलावा ट्विटर में हमारा पता है ट्विटर हैंडल रेडियो चलतन। सामने करम, तालीम और तरबियत यानी सीखने का अमल यूं तो इंसान के आखिरी सांस तक जारी रहता है, लेकिन जिंदगी के इब्तदाई सालों में मर्द और खवातीन ऐसे काम इख्तियार करना चाहते हैं जिसमें आमदनी हासिल हो। इंसान आने वाले मुस्तकबिल को मजबूत बुनियादों पर खड़ा करना चाहता है। एक कामयाब अमली जिंदगी गुजारने के लिए किसी न किसी पेशे का इंतखाब करता है। इससे आजकल लोग कैरियर काउंसलिंग कहते हैं। सामिन, काउंसलिंग का इंतखाब एक ऐसा काम है जिसमें खासा वक्त सर्फ होता है। इनका आगाज 8वीं जमात के बाद उस वक्त हो जाता है जब स्टूडेंट को 9वीं जमात में अपने लिए एक ग्रुप मुंतखब करना पड़ता है। पाकिस्तान में बिलखसूस बलूचिस्तान में इस संगीन मसले पर कैसे काम की जा रही है, इस पर प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। जबकि इस पसमंद तरीन सूबे में बहुत सारे तालिबे इल्म अपनी मेहनत और जहदोजहद जारी रखते हुए अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान से मिलाऊंगा जो एक गरीब घर का बेटा था। उनके बाप और फैमिली ने कैसे और किस तरह की प्लानिंग की थी अपने बेटे के लिए, जो एक आला सरकारी ओहदे पर आज फाइज हैं। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी, फिर इसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बैरिस्टर अमानुल्लाह चिकज़ई है, प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, और मेरा ताल्लुक़ कोयटा से है। BA मैंने डिग्री कॉलेज से की है बलूचिस्तान से, LLB एक्सटर्नल फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, बार एट लॉ फ्रॉम सिटी यूनिवर्सिटी लंदन, और LLM क्रिमिनोलॉजी एंड एडवांस क्रिमिनल लॉ वो भी मैंने सिटी यूनिवर्सिटी लंदन से की है। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मेरी एक जॉइंट फैमिली, मेरे फादर ने 2 शादियाँ की है और मेरे माशाल्लाह कुल 20 बहन भाई हैं। तो एक जॉइंट फैमिली में मेरी परवरिश हुई है, जो मेरे लिए एक बहुत प्लस पॉइंट था क्योंकि मेरी इसमें सोशलाइजिंग ज़्यादा थी और इंट्रोडक्शन मेरा हमेशा शुरू से ज़्यादा है। इब्तिदाई तालीम BA तक मैं बलूचिस्तान में रहा हूँ। इस्लामिया पब्लिक स्कूल और इस्लामिया हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक पास किया हुआ है। साल 2002 में वहाँ से फारिग हुआ था। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स से मैंने FSC की है कंप्यूटर साइंस में। इसके बाद कोशिश तो बहुत की थी कहीं और जाने की, बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ आई थी लेकिन मेरी किस्मत वहाँ पर नहीं थी, मेरी किस्मत कहीं और थी। सो दोबारा मैं BA मैंने डिग्री कॉलेज बलूचिस्तान से की। लॉ का इंटरेस्ट मेरा नहीं था, इनफैक्ट मेरे फादर का था। वो सच्ची बात कर ले क्योंकि मैं बहुत कनिंग था बचपन में, तो फादर शुरू से कहते थे कि आप बहुत कनिंग हो, दैट्स वाई आपको वकील बनना है। लेकिन अब बचपन की तरह मैं नहीं हूँ, अब मैं उसका अपोजिट हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फादर की उस बात पर पर्सनली मैं खुद पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, ये मेरा पैशन था। लेकिन जब फादर की चॉइस थी तो फिर मैंने अपनी चॉइस खुद बना ली, क्योंकि जो थ्योरी और प्रैक्टिस में बहुत फ़र्क है। और फिर ख़ास तौर पर जो मेरी स्टडीज़ थी, क्योंकि मेरी LLB, बार एट लॉ और LLM क्रिमिनोलॉजी ये तीनों लंदन से, और मैंने इंग्लिश लॉ पढ़ा है। पाकिस्तान की जो बेसिक प्रोसीजर था वो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। और प्रैक्टिस में आज सच मुझे ख़ास कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, कि ये एक एम मेरे फादर का था
کہ آپ جو آپ کی ہائر اسٹڈیز ہے آپ وہ ضرور کر لیں، لیکن حالات اس چیزوں کے لیے مجھے الاؤ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ باہر کی اسٹڈیز فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے اس کے لیے، اور پھر ہماری فیملی اسٹیبل ہے الحمدللہ، بٹ اتنی اسٹرانگ نہیں کہ وہ باہر کی اسٹڈیز افورڈ کر سکے. سو لٹرلی اپنے گھر کے پاس جو ہماری زمین تھی وہ بیچ کے میں گیا ہوں. میرے فادر نے وہ سیکریفائز میرے لیے کی ہے، تو فادر نے یہ کہا ہے کیونکہ یہ اپرچونٹی میرے لیے دوبارہ کبھی نہیں آ سکتی تھی، میرے پورے خاندان میں، پورے ٹرائب میں وہ پہلا شخص ہوں. یہاں تک کہ جس دن میں ٹریول کر رہا تھا تو میرے سینئر بیرسٹر ذوالفقار صاحب جو خود لندن میں ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے بہت گائیڈنس دی ہے کہ امان آپ کام پہ رہیں گے اور کون کون ہے لندن میں. تو میں نے سائنس کے کہا تھا کہ سر پہلے اللہ ہے، دوسرے آپ ہو، میں نہ کسی کو جانتا ہوں، نہ کبھی گیا ہوں، نہ مجھے کچھ پتا ہے. یہاں تک کہ جس دن میں ٹریول کر رہا تھا مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ میں اس قطر ایئر لائن سے جا رہا ہوں تو رات کو میری اسٹے کام پر ہوگی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ میں جذبہ ہو، پیشن ہو، کمٹمنٹ ہو، راستے خود بن جاتے ہیں. سو فیملی نے جب مجھے بھیجا یہاں سے، ہم نے کافی ڈسکشن اس پہ کی کہ فادر یہ فرسٹ پرسن میں خاندان قوم کا ہوں جس کے لیے اپرچونٹی آئی ہے. اپرچونٹی میری اسٹڈیز کی وجہ سے آئی تھی، خود بخود یہ اپرچونٹی میرے سامنے آ گئی. اپراکسیمیٹلی میرے صرف فیس بارٹ لا کی جو فیس تھی وہ 15,000 پاؤنڈ تھی، تو ایٹ لیسٹ میرے ایک سال تقریباً 4 ملین روپیز آئی ہیں، 1 ایئر ایکسپینڈیچر سب کچھ ملا کر اپراکسیمیٹلی. یہ افورڈ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو فیملی میں یہ فادر شروع اس چیز پہ کافی پریشان تھے کیسے کریں گے، تو الحمدللہ پھر پوری فیملی نے ہمیں سپورٹ کیا. دو وہ مشکلات میں تھے لیکن انہوں نے مجھ سے کبھی شیئر نہیں کی کہ ہم اتنی مشکلات میں ہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے میری اسٹڈیز خراب ہو. سو دیٹس وائی لندن میں ہوتے ہوئے وہ مجھے باقاعدہ اپنا پاکٹ منی بھی بھجوایا کرتے تھے، کیونکہ میں نے صرف پڑھنا تھا اور کچھ نہیں تھا. اور باہر اٹلاع میں آپ کچھ ایکسٹرا کام نہیں کر سکتے ہیں، آلموسٹ امپاسبل ہے. بہت سے ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس انہوں نے کیے تھے اور وہ فیل ہو گئے تھے. سو یہ ہمارے کمٹمنٹ تھا کہ میں پڑھنے کے لیے گیا ہوں اور صرف پڑھائی ہے. سو الحمدللہ پھر میں بہت مشکل تو تھا لیکن وہ پرپز اچیو میں نے کر لیا جس کے لیے میں گیا تھا. پہلے تو میرا ویزا نہیں ہو رہا تھا، بڑی مشکل سے میرا ویزا ہوا تھا، اور جیسے میں لندن پہنچا میرے 2 دوست مجھ سے 2-3 دن پہلے پہنچے تھے وہاں پر. تو وہاں پر تو کچھ پین سے کال ہو سکتی ہے لیکن میرے پینس نہیں تھے، میرے پاس 1 پاؤنڈ تھا، پاؤنڈ کے میرے پاس کوائنس تھے. تو ایک جو میں نے دوست کا نمبر ملایا وہ آف تھا، پھر دوسرے دوست کا نمبر ملایا وہ بھی آف تھا. پھر میں نے سوچا اب میں کدھر جاؤں گا، کیونکہ میں ایئرپورٹ پہ اکیلا بیٹھا تھا، کچھ پتہ نہیں تھا کہاں جاؤں، کیسے نکلوں، کس کے پاس جاؤں، کون سی جگہ ہے. بٹ الحمدللہ پھر میرے ایک دوست وہاں پر ہیں بیرسٹر ارسلان، تو وہ پھر ہمارے پاس آئے تھے. پھر ان کے ساتھ میں گیا تھا، ایک دن ان کے ساتھ میں نے اسٹے کی تھی ان کے کزن کے ساتھ. نیکسٹ ڈے پھر میں نے اپنی اسٹے کا بندوبست کیا تھا. تو وہ مشکل تھا ضرور، بٹ الحمدللہ جب تھوڑی سی سینسیبلٹی ہوتی ہے پھر اللہ آپ کو خود گائیڈ کر لیتے ہیں. میں نے یہاں سے ڈگری کالج سے پڑھا تھا. ڈگری کالج کا ماحول کبھی کلاسیں ہوتی تھی کبھی کلاسیں نہیں ہوتی تھی، لیکن میری زندگی کی جو بیسٹ اسٹڈیز تھی وہ ڈگری کالج کی تھی، کیونکہ میں نے 3 ماہ اکیلے پڑھا تھا ایگزام کے لیے، اور وہ میری زندگی کا سب سے بیسٹ ایگزام تھا جو میں نے اسی کالج میں جہاں پر آج میں پرنسپل ہوں میں نے اٹیمپٹ کی تھی. اگر میں ڈگری کالج سے ڈائریکٹلی لندن جاتا تو میرے لیے بہت مشکلات ہوتی، لیکن ڈگری کالج سے میں زیبسٹ گیا، 3 سال میں ڈیفینس میں وہاں پر رہا. وہاں پر جو میں نے اسٹڈیز کی ہے تو میرا ایک مینٹل لیول لندن جانے سے پہلے پریپیئر ہو گیا تھا. 3 سال وہاں کا ماحول بہت ڈفرینٹ ہے، بہت ایڈوانس ہے، کافی اچھا ہے، کافی سوشلائزنگ ہے، ایکسٹرا ایکسپوجر ہے وہاں پر. تو میری اسٹڈیز بھی ہوئی، میرا ایکسپوجر بھی ہوا، میرا ایکسپیرینس بھی اچھا رہا، اور میں مینٹلی اور فزیکلی لندن کے لیے پریپیئر بھی رہا. جب بھی میں اپنی اسٹڈیز سے فارغ ہوتا تھا تو میں یہاں پر کورٹ وزٹ کیا، تو میں کافی لوگوں کو جانتا تھا یہاں پر. تو سب مجھے کہتے کہ آپ کیوں آئے ہو، اپنا ٹائم اپنے ضائع کیا ہے، آپ واپس آ گئے، واپس چلے جائیں. تو ان کو میں نے ایک سٹوری سنائی کہ میں لندن میں پڑھتا تھا، وہاں پر ہماری ایک گیدرنگز ہوا کرتی تھی جس سے وہ کہتے تھے کہ شولڈر ربنگ ود بیرسٹرز. تو ایک بیرسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ یس جینٹل مین ہاؤ آر یور اسٹڈیز. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آئی فیل ایز اف سم تھنگ از ہینگنگ اوور مائی ہیڈ، آئی ٹرائی ٹو بینگ ود مائی ہیڈ بٹ آئی سکسیڈ سم ٹائمز اونلی بائی ٹچنگ اٹ. کہ میرے سر کے اوپر کچھ لٹک رہا ہے، میں اسے ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کبھی کبھار اسے کامیاب ہوتا ہوں صرف ٹچ کرنے میں. تو ہنس کے اس نے کہا کہ یو آر رائٹ،
اگر آپ کہتے ہیں کہ اسٹڈیز آسان ہے تو میں آپ سے کہتا کہ دیر از سم تھنگ رانگ وتھ یو. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ جینٹل مین وٹ ول یو ڈو ونس یو کوالیفائی ایز اے بیرسٹر. تو میں نے سے کہا جو سب ینگ اور پیشنیٹ لوگ کہتے ہیں وہاں پر کہ آئی ول ورک ان لنڈن. تو انہوں نے مجھے ہنس کے کہا کہ اف ایوری کوالیفائڈ پرسن اف اے کنٹری اسٹیز اوور ہیئر تو پھر آپ کے ملک کا کیا ہوگا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ وہ انگلش مین لندن میں رہتے ہوئے پاکستان کا سوچ رہا تھا, ہمارے لوگ پاکستان میں سے بیٹھے ہوئے لندن کا سوچتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں یہاں پر آیا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. ہاں ایک بات کہنا چاہوں گا, میرے ہائی کورٹ لائسنس میں بہت زیادہ دشواری پیش آئی. یہاں پر جب آپ آتے ہیں انفارچونیٹلی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بار لا انفیکٹ ہے کیا. شاید تھوڑی جیلسی فیکٹر بھی ہے کہ ینگ لڑکا آیا ہے, کیونکہ میں صرف 23 سال کی عمر میں بیرسٹر بنا تھا. جب یہاں پر آئے تو 2 سال انہوں نے میرے ضائع کیے تھے, مجھے ہائی کورٹ کا لائسنس گرانٹ نہیں کر رہے تھے. بٹ تھینکس ٹو دین چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب, انہوں نے میری انٹرویو خود کال کی تھی. انہوں نے میری ہم سیلف از اے بیرسٹر, انہوں نے میری انٹرویو خود لی تھی اور پھر مجھے لائسنس گرانٹ کیا گیا تھا. تو یہ میری ایک ہمیشہ ان سے ایک شکوہ ہے کہ آپ نے میرے 2 سال ضائع کیے ہیں. اب ریسنٹلی میں کام کر رہا ہوں ایز این پرنسپل. میں ینگسٹ پرنسپل ہوں اور 12 پرنسپل ہوں. ایٹ دی ایج آف 28 میرا 20 اسکیل ہے. اٹ از این آنر فار می, لیکن اس آنر کے ساتھ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. تو میں اسٹوڈنٹ سے ایک بات کہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے ایج میں بہت کم فرق ہے. کچھ مجھ سے سینئر بھی ہے, کچھ مجھ سے جونیئر بھی ہے. اسی لیے میرے اور ان کے جو مینٹل لیول میں اپروچ کافی سملر ہے. میں ایک ڈبیٹر رہا ہوں اپنی لائف میں, اور الحمدللہ میں کافی لارج اسکیل پہ ڈبیٹر رہا ہوں. میں نے 2 بار لگاتار پاکستان کے جو کیڈٹس کالجز ہیں PF کی طرف سے میں نے 2 سال مسلسل 2002 اور 2003 میں نے آل پاکستان ڈبیٹ جیتا ہے, انگلش ڈبیٹ. یہ انگلش ڈبیٹ آل پاکستان میں جانے کے لیے مجھے بہت مشکلات پیش آئی تھی. کبھی میرے ایکسنٹ انفیکٹ میں یہ کہتا ہوں یا لوگ کہتے ہیں جو پشتو اسپیکنگ ہے وہ ان کی انگلش کمپیریٹیولی کافی اچھی ہیں, تو مجھے لوگ الاؤ نہیں کرتے تھے فار مینی ریزنز. لیکن ایک بات میری تھی کہ میں نے کرنا ہے چاہے جو بھی ہو, اور اس میں کافی مجھے دشواری پیش آئی تھی. سو وہاں پر مجھے کافی مشکلات شروع میں آئے تھے, لیکن وہ انیشیل میں کہتا ہوں یہ ہمیشہ ہوئیں گی, کیونکہ آپ سم تھنگ ایکسٹرا کر رہے ہو. جب سم تھنگ ایکسٹرا کرتے ہو تو نارمل لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. دیٹس وائی ان کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. یہ ان کا فالٹ نہیں ہے, یہ لیک آف اویئرنیس ہے, لیک آف ایجوکیشن ہے. تو کچھ سمجھنے میں ٹائم لگ گیا, بٹ الحمدللہ وہ میں سکسیزفل رہا اپنا کوئی ایم اچیو کرنے میں. الحمدللہ ویری ہیپی. کام بھی بہت اچھا ہے, سروس بھی بہت اچھا ہے, اسٹاف بہت کوآپریٹنگ ہے, اسٹوڈنٹس بہت انڈرسٹینڈنگ ہے. آئی ایم ویری ہیپی, بہت اچھا جا رہا ہے. ایز سچ مجھے کمپلیکیشن نہیں ہے. کبھی کمپلیکیشن ضرور آتی ہے کیونکہ یہ کام ہے ڈیفیکلٹ, بٹ الحمدللہ مینجمنٹ اچھی ہوئی ہے. پرنسپل کی پوسٹ سے پہلے میں نے تقریباً 2 سال سے زیادہ ہائی کورٹ کی پریکٹس کی ہے. اگر میں ایز این ایڈوکیٹ پریکٹس نہیں کرتا, آئی تھنک میرے لیے ایز اے پرنسپل رہنا بہت مشکل ہوتا, بہت ہی مشکل. سو وہ ایڈوکیسی میرے لیے بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. یہاں پر چیزیں سارٹ آؤٹ کرنے میں, کوئی ڈیسیجن میکنگ میں کبھی کبھار یہ فیلنگ آتی ہے کہ میں اپنے آپ کو سیکریفائز کر رہا ہوں. انفیکٹ سب کہتے ہیں کہ آپ بڑی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو سیکریفائز کر رہے ہیں. اس جاب نے مجھے ایک چیز سکھائی ہے, وہ سینس آف آنرشپ ہے. وہ سینس آف آنرشپ شاید مجھ میں پہلے نہیں تھی, لیکن اس جاب نے مجھے سکھائی ہے. تو وہ میرے فیملی کے لیے بینیفیشل ہے, میرے فیلڈ کے لیے بھی ہے, اور میری کنٹری میرے پروونس کے لیے بھی ہے. تو جہاں بھی میری ضرورت ہوگی ان ٹرمز آف سروسز میں ہمیشہ دیتا رہوں گا, اور میں اپنے صوبے میں ہی رہوں گا, میں کہیں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہاں پر ہمیشہ ایک لیکچر دیا کرتا ہوں. ان کا ایک سلینگ ورڈ میں نے رکھا ہے, شاید لوگوں کو پسند نہیں ہو لیکن میں شیئر کرنا چاہوں گا. میں ان سے کہتا ہوں کہ غیرت کے ٹیبلٹس. اپنے اسٹوڈنٹس کو میں کہتا ہوں کہ ان کو آپ کو اشد ضرورت ہے. جو سب سے بڑی کمپلیکیشن مجھے خود تھی میری اسٹڈیز میں, وہ لیک آف گائیڈنس تھی. مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں BA میں کون سے سبجیکٹس چوز کروں. مجھے پتہ نہیں تھا کہ LLB کے سبجیکٹس کیسے ہوتے ہیں, ایگزام کیسے اٹیمپٹ ہوتا ہے, بار اٹھلا تو بڑی دور کی بات ہے. مجھے یہ پتہ نہیں کہ تھیسس رائٹنگ کیسی ہوتی ہے. ماسٹر میں جب میں کرمنالوجی کر رہا تھا LLM لندن سے, ایڈوانس کرمنل لا میں, یہ لیک آف گائیڈنس بہت بڑی چیز ہے. لیکن ایک چیز میں نے سیکھی ہے, اور مجھے بچپن سے کہا جاتا ہے کہ آپ محنت کریں, محنت سے آپ کچھ بنیں گے.
لیکن میں کہتا ہوں کہ نو، صرف محنت نہیں ہے، ایک اور چیز ہے. جب تک آپ میں وہ نہیں ہو آپ کچھ نہیں بن سکتے. اور اسے میں کہتا ہوں پیشن. اگر آپ میں جذبہ نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے. اگر نہیں کہتا تو کیوں، کیا وجہ ہے؟ میں سمپل صرف یہ کہتا ہوں شارٹ کٹس کہیں بھی نہیں ہیں. شارٹ کٹس کانسیپٹ بالکل نہیں ہیں. اگر آپ 5 ڈگریز پرسو کریں گے، 5 پروفیشنز پرسو کریں گے تو آپ کو کوئی بھی اچیو نہیں ہوگا. ہر پروفیشن اپنے آپ میں نوبل ہے. ایک کام کریں، ایسا کرے کہ آپ سے اچھا کوئی کرے نہیں، اور وہ صرف جذبے سے ہوتا ہے. ہاں، موقع یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے ویٹ کریں، موقع یہ کہ آپ اس کے لیے فائٹ کریں. کہ اگر مجھے لا کرنا ہے، لا، تو مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ لا کے لیے جو باقی اسینشل وہ کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جو مجھے اس وکالت میں کام آئیں گے. مجھے پہلے دن سے پتا تھا کہ وکالت میں انگلش بہت ضروری ہے، بلکہ ہر فیلڈ میں ضروری ہے. تو اسی لیے میں اپنی لائف میں اپنی فیملی کی طرف سے پہلے انگلش ٹیچر بنا. فار مور دین 6 ایئرز میں انگلش ٹیچر تھا. میں نے لینگویج پڑھائی. میں اردو میڈیم سے، بی اے بھی میرے اردو میڈیم میں تھی، لیکن پھر بھی میں جو انگلش کی ہے، اس انگلش لینگویج نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں لندن سے پڑھ سکوں. کیا ایک اسٹوڈنٹ کو یہ آتا ہے یا نہیں؟ اگر اسے نہیں آتا تو کائنڈلی وہ ضرور سوچے. ہمارے ٹیچر وہ کہتے تھے کہ ایک بار ضرور ٹیچر بنے، گناہ سمجھ کے ہی کر لے، بہت ضروری ہے. یہ آپ کو کافی چیزیں سکھا دیں گے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے یہ پتا تھا کہ مجھے رائٹنگ بھی صحیح کرنی ہے، اسپیکنگ بھی، لسننگ بھی، اور بالکل اسٹرانگ کمانڈ ہو. سیکنڈ، مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میں نے آفس میں کام کرنا ہے تو میری کمپیوٹر اسکل بھی اچھی ہونی چاہیے، مجھے ٹائپنگ بھی اچھی آنی چاہیے. تھرڈ، مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اگر مجھے کلائنٹ سے انٹروڈکشن کرنی ہے تو مجھے بات کرنی آتی ہو، میں لوگوں سے انٹروڈکشن کر سکوں، میں سینسیبل ہوں، میں کام ہوں. یہ ساری چیزیں میری فیلڈ کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ بہت قابل ہوئے لیکن آپ میں سوشلائزنگ نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے ہیں. ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. آپ جس بھی فیلڈ میں ہو، ایک فیلڈ چوز کریں اور اسے اتنا بہترین کر لیں کہ آپ سے اچھا کوئی کر نہ سکے. کچھ دیر کسی کو جلدی ملتی ہے، کسی کو دیر سے. میرے ایف ایس سی کے بعد میں اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد گیا تھا. جب ہم وہاں پر گئے تھے، ایگزام کنڈکٹ ہوا. ہم 3 دوست تھے، ایگزام تینوں نے پاس کیا. بٹ انٹرویو میں میرے جو دوست تھے جن کے بھائی وہاں پر تھے وہ سلیکٹ ہوئے، باقی ہم 2 ڈراپ ہوئے. میں بہت رویا. یہ 2003 کی بات ہے. ایف ایس سی کے بعد میں کئی بار وہاں گیا اسلام آباد، پر مجھے جو وہ نہیں ملی ایڈمیشن. تو میں یہ ہمیشہ کہتا رہا کہ یار میرے ساتھ کیوں ہوا؟ میں نے تو اتنی محنت کی ہے، میں تو کئی رات وہاں پر بیٹھا تھا، ان سے تو اچھا میں نے کیا ہے، پر مجھے کیوں نہیں ملا؟ تو یہ شکوہ میں کر رہا تھا، لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ میرے نصیب میں بہت بڑی چیز تھی. اگر میں وہاں پر ہوتا تو آج میں یہاں پر شاید پرنسپل نہیں ہوتا، میں بیرسٹر نہیں ہوتا، میرا وہ اسٹیٹس شاید نہیں ہوتا جو آج ہے اگر میں وہاں پر میرا ایڈمیشن ہوتا. لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ لکیلی آپ سلیکٹ ہوئے اور لکیلی میں سلیکٹ نہیں ہوا. اس وقت تو بیڈ لگتا، لیکن بعد میں لگتا میرا کہ رحمت زحمت میں ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا. مجھے پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کتنے 2 سال کے بعد کہ وہ جو میرا ڈیسیجن تھا اس وقت وہاں پر بھاگنے کا، بار بار کرنے کا، وہ اتنا اچھا نہیں تھا شاید، یا وہ میرے نصیب میں نہیں تھا. اینڈ دیٹ واز اے گڈ ڈیسیجن اللہ کی طرف سے. تو کائنڈلی یہ بھی ذرا سوچیں کہ اگر کوئی شخص کسی پوسٹ پر ہے وہ کتنی مشکل سے وہاں پر آیا ہے. اسٹوڈنٹ صرف یہ سوچے کہ 24 گھنٹے میں وہ کون کون سے کام کر رہا ہے جو اسے اسٹڈی سے دور رکھ رہا ہے، بس. کیونکہ ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں کرنے نہیں چاہیے، اور وہ کبھی نہیں کرتے جو ہمیں بہت کرنی چاہیے. تو آپ کا کام صرف اسٹوڈنٹ ہے، آپ اسٹوڈنٹ بنیں اور کچھ نہ بنیں. نہ اپنے آپ کو کسی سے ہائی جیک کرائیں، نہ اپنے تھاٹس کو اتنے ڈیویٹ کرائیں، نہ اپنے آپ کو اتنے کنورژن میں ڈال دیں. آپ ایک کام کریں، صرف اسٹوڈنٹ بنیں بس. اگر آپ اسٹوڈنٹ بن سکتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ کا کام صرف بکس ہے اور لائبریری ہے. ہر چیز کی، ہر کام کا اپنی ایک جگہ ہوتی ہے. آپ وہ جگہ جائیں، آپ کو سب کچھ ملے گا. آپ نے بیرسٹر امان اللہ اچکزی صاحب کی کہانی سنی. ان کے والد نے اپنا درتی میراث زمین بیچ کر اپنے لڑکے کو پڑھایا اور قابل بنایا. نوجوان کے اندر جستجو، ولولہ اور ذوق کا چسکا بہت تھا، اور یہی ہوا آخر کار وہ ایک بیرسٹر بن گیا. لیکن پاکستان کے پسماندہ ترین صوبہ بلوچستان
لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اور بہت سارے بے یار و مددگار پڑے ہیں، حکومتی عدم توجہی کے شکار ہیں اور کافی حد تک مایوس ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر مالک کولیشن گورنمنٹ نے تعلیمی دعوے تو بہت کیے، لیکن اس پر عمل درآمد ابھی تک ہوتا نظر نہیں آتا ہے۔ میں نے اسی حوالے سے HRCP ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کی صوبائی ایکٹیوسٹ شمس اللہ مندخیل کے سامنے یہ بات رکھی، موجودہ تعلیمی صورتحال کس گمبھیر میں مبتلا ہے۔ بلوچستان میں اس وقت جو ہے اسکول جو ہے 8029 اسکول جو ہے وہ بغیر باؤنڈری کے ہے۔ اسی طرح وداؤٹ چھت کے جو ہے 846 اسکول جو ہے وداؤٹ چھت کے ہے۔ اسی طرح وداؤٹ بجلی کے 9570 اسکول جو ہے وہ بغیر بجلی کے ہے بلوچستان میں۔ پھر وداؤٹ لیٹرین جو ہے وہ 8827 بغیر لیٹرین کے ہے، وداؤٹ بغیر لیٹرین نہیں ہے اسکولوں میں۔ وداؤٹ جو ہے اس طرح کلین واٹر جو ہے، تین جو صاف پانی جو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، بنیادی ضرورت ہوتی ہے، وہ 3405 اسکول جو ہے ان میں سے یہ پانی نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں گوسٹ اسکول جو ہے گراؤنڈ پہ موجود ہے، لیکن ساری کاغذوں میں موجود ہے، گراؤنڈ میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، وہ 900 اسکول ہے۔ اسی طرح جو ہے گوسٹ طالب علم جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اسکولوں میں ظاہر کیا ہے، وہ 3 لاکھ کے قریب ہے، لیکن وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسکولوں میں نہیں ہے۔ اسی طرح آپ اندازہ لگاؤ ہمارا پورا بجٹ جو ہے وہ ٹیچروں کے تنخواہوں کے مد میں چلا جاتا ہے۔ اگر 200 ارب بجٹ ہے، 200 ارب میں 55 سے لے کر 65 ارب جو ہے وہ ٹیچروں کی تنخواہوں میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر اور 40 جو ارب روپے ڈیولپمنٹ میں بچتے ہیں بلوچستان کے ترقی کے لیے، اوور ایک لفظ ہے وہ یوز ہوتا ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹیچر 18 میں جا رہا ہے، 19 میں جا رہا ہے تو اس کا کیس چل رہا ہے، وہ ٹیچر 18 کی بجائے 19 کا تنخواہ جو ہے وہ لے رہا ہے۔ اچھا شمس صاحب، بچوں کے لیے کوئی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے یا نہیں صوبائی سطح پر، یا اس طرح کے کوئی ہم آہنگی پائی جا رہی ہے؟ مالک گورنمنٹ نے کچھ ایک سسٹم شروع کیا ہے کاؤنسلنگ کا، کہ یہ کاؤنسلنگ ہونا چاہیے ڈپارٹمنٹس کے آپس میں، جو ادارے کام کرے ایجوکیشن کے لیے اس کے آپس میں کاؤنسلنگ ہونا چاہیے، ایک کوآرڈینیشن ہونا چاہیے۔ کوآرڈینیشن اور کاؤنسلنگ بہت لفظ انہوں نے یوز کیا اس میں کہ یہ ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح جو ہے پیرنٹس کے جو پیرنٹس ہیں ان کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ٹیچروں کی کاؤنسلنگ جو ہے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، لیکن وہ بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکا۔ وہ اس لیے کہ ٹیچر تو آتے ہی نہیں ہے، وہ اس کاؤنسلنگ کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن ریشو جو ہے بہت لو ہے۔ ابھی والدین کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو اسکول میں جا کے ٹیچر سے معلوم کرے کہ میرا بچہ اسکول آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، وہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ٹیچر اس کو پڑھاتا ہے نہیں پڑھاتا ہے۔ یہ کاؤنسلنگ یہ سب سے پہلے والدین اور جو ہے ٹیچر کے درمیان جو یہ کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے، اور یہ بہت رجحان ہے، یہ نہیں ہے، بہت کم ہے، اور یہ گورنمنٹ نے شروع کیا ہے، لیکن یہ اچھی کاوش ہے، لیکن اس کو ریئل اسپرٹ میں جو ہے اگر اس کو لایا جائے، ریئل اسپرٹ میں ابھی تک نہیں لایا۔ پھر ٹیچر جو ہے وہ اگر ٹیچر اسکول میں نہ ہو، والد بھی چلے جائے، اب بھی ہزاروں کی تعداد میں ٹیچر ایسے ہے جو پرائیویٹ کام کر رہے ہیں لیکن اسکولوں میں نہیں جا رہے۔ ایسے ٹیچر بھی ہے جو 1 لاکھ سے زیادہ تنخواہ لیا جا رہا ہے، لیکن وہ اسکول میں حاضری نہیں دیتے ہیں۔ تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کتنا تباہ ہے، لیکن کاؤنسلنگ انتہائی ضروری ہے، دنیا میں بہت ہے، یہ دنیا ہر ممالک نے اس کو جو ہے انٹروڈیوس کیا ہے۔ یہ والدین، ٹیچر، سول سوسائٹی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے درمیان عام لوگ جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ کاؤنسلنگ ضروری ہے، تاکہ تعلیمی معیار جو ہے وہ آگے بڑھ سکے، اور بچوں میں جو ہے ایک اور والدین کے اور اسکولوں اور ٹیچر کے درمیان جو گیپ ہے وہ گیپ ختم ہو سکے، لیکن بدبختی سے وہ اس کو ریل اسپرٹ میں نہیں لایا گیا۔ اچھا سر، ایک بات ہے، حکومت کی طرف سے کاؤنسلنگ کی ناکامی کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟
اس کے کئی وجوہات ہیں. ایک تو میں نے پہلے ذکر کیا جس طرح ٹیچر ہے وہ سارے پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہے, وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن نہیں لیا جاتا ہے. دوسری ہمارا سسٹم جو ہے وہ مکمل فیل ہے, ہمارا سسٹم صحیح نہیں ہے. اگر ہمارا سسٹم عدالتی سسٹم مضبوط ہوتا, ہمارا وہ ادارے صحیح کام کرتے, ہمارے ادارے فیل نہیں ہوتے, تو میں سمجھتا یہ صورتحال نہیں ہوتا. سب سے پہلے میں کہتا ہوں اگر نئی حکومت ابھی جو بلوچستان میں آئے گی, اگر نواز شریف حکومت یا دوسرا اور حکومت آتا ہے, صرف 2 ادارے ٹھیک کرے, ایک صحت ٹھیک کرے اور ایک ایجوکیشن ٹھیک کرے. پھر اسی طرح اس 5 سال میں یہ 2 ادارے ٹھیک ہو جائیں گے. پھر نیکسٹ جو گورنمنٹ آئے گی وہ کوئی اور 2 ادارے ٹھیک کرے, عدالتی نظام ٹھیک کرے. پھر تب جو ہے یہ کرپشن جو ہے وہ ختم ہو جائے, اور ایک سلیبس جو ہے وہ نہ چاہے. ابھی 4-5 سلیبس ہے, ایک مدرسوں کا سلیبس ہے, ایک انگریزی میڈیم اسکول کا سلیبس ہے, ایک اردو میڈیم اسکول کا سلیبس ہے, اور ایک جو ہے عام دوسرے جو ہے سلیبس ہے. یہ ہمارا سلیبس جو ہے بچوں کو انٹرنیشنل لیول پہ نہیں لے جا رہا ہے. بچوں کا جو سٹینڈرڈ دنیا نے بنایا ہوا ہے سلیبس کا, ہمارا وہ سلیبس نہیں ہے. چلو آپ کے بقول حکومت اس معاملے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے, تو پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی ایسا ادارہ ہے کہ اس کی طرف سے ایکشن لیا جا رہا ہے؟ تو آپ جو ہے مچھلی پکڑنے کا طریقہ صحیح ہے یا مچھلی پکڑ کے کسی کو دے دے تو وہ صحیح ہے؟ تو مچھلی پکڑنے کا طریقہ وہ بہتر ہوگا, تو وہ جو ہے ریاست کر سکتا ہے. جو سول سوسائٹی جو ہے اس کے ساتھ بہت لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں, وہ بعض انجوز ایسے ہیں جو صرف 6 مہینے کے لیے کام کر دیتے ہیں. تو لہٰذا گورنمنٹ کے پاس مشینری موجود ہے, گورنمنٹ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. گورنمنٹ اگر میں پھر کہوں گا ریل اسپرٹ میں جو ہے اگر وہ کردار ادا کرے تب جو ہے یہ تبدیلی آ سکتی ہے. تو شمس صاحب اب بچے کدھر جائیں, وہ کس شعبے کے تعلق رکھنے والوں سے مدد مانگیں؟ دیکھو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کونسلنگ کا طریقہ کہ پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا پہ جو ہے اس کے لیے ایک وسیع پیمانے پہ جو ہے کو شروع کیا جائے. پھر اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ جو ہے ہر ڈسٹرکٹس میں, ہر یونین کونسل میں, ہر تحصیل میں جہاں پہ اسکول ہے وہاں پہ ہر بچے کا ٹیچر بلا دے, وہاں پہ وہ ایک سلسلہ شروع کرے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میسیجز کے ذریعے جو ہے وہ یہ کونسلنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ آپ بچوں کے بعد لے. اور تیسرا جو ہے سب سے بنیادی جو میں سمجھتا ہوں وہ ٹیچر ہے. ٹیچر پہ اس کو جو ہے وہ کرے کہ وہ ٹیچر اسکول میں حاضر ہو, وہ والدین سے کنٹیکٹ کیا کرے. دیکھو پرائیویٹ اسکول ہے, وہ جو بچہ اسکول نہیں جاتا ہے وہ فوراً اس کی جو ہے والد کے ساتھ کنٹیکٹ کر لیتا ہے وہاں پہ. اسی طرح ایک سلسلہ شروع کرے. دیکھو اس کے لیے بہت سی طریقے اس کو کاؤنسلنگ کے لیے دنیا نے اپنائے ہوئے ہیں, وہ فارمولا لے کے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا رزلٹ دے دے گا فیوچر میں. لیکن بہت سارے گھروں میں یہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ والدین خود اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا رہے ہیں, مطلب ان کی وش کے مطابق ان کو پڑھایا نہیں جا رہا ہے. بچہ آرٹ اور فن کا شوقین ہے اور ان کو میڈیکل کی طرف سے دھکیلا جا رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. ہم چھوٹی عمر میں بچوں کے ذہنوں میں اس کو رکھا دیتے, آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے, آپ نے جو ہے کمپیوٹر میں جانا ہے. لیکن بچے کے جو دلچسپی ہے وہ چھوٹی عمر میں ڈرائنگ کے ساتھ ہے, پینٹنگ کے ساتھ ہے. ہم وہ پینٹنگ ابھی اس بچے کو ہم سپورٹ کرنا چاہیے چھوٹی عمر سے کہ وہ پینٹنگ میں چلے جائے, تو وہ بہت زبردست اچیومنٹ کر لے گا. یہ والدین بھائی سارے جو ہے اس کو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. یہ پہلے رجحان تھا بٹوں کے زمانے میں ڈاکٹر اور انجینئرز کا, اب ڈاکٹر انجینئر اتنے زیادہ ہو گئے. پھر انہوں نے ابھی یہ شرب کے دور میں کہ کمپیوٹر ہے, آئی ٹی ہے. اب جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جو بلوچستان میں 25,000 جو ہے سالانہ بچے تعلیمی اداروں سے فارغ ہو رہے. گورنمنٹ کے ساتھ صرف 3,000 کا 4,000 کیپیسٹی ہے کہ وہ ان کو جاب فراہم کر دے. اب یہ بچے کہاں جائیں گے؟ اگر ان کے پاس اسکل ہو تو یہ تو چلا جائے گا, دبئی بھی چلا جائے گا, یورپ بھی چلا جائے گا, وہاں پہ اپنی ہنر جو ہے ہنر کے بالکل بوتے پہ وہ پیسے کمائے گا یا وہ. لیکن اب گورنمنٹ کے پاس جاب نہیں ہے, پھر بلوچستان میں نہ کارخانے ہیں نہ اور پرائیویٹ جابس ہیں کہ وہ چلے جائیں گے. تو اس طرح بچے جو جائیں گے ملیٹنسی کی طرف بھی چلے جائیں گے اور یہ بھی جائیں گے. اسی طرح جس طرح آپ نے سوال کیا ہے, والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو جس چیز میں اس کی دلچسپی ہے اس کو اسی طرف راغب کرے, اسی پہ جو ہے پیسے خرچ کرے. کیونکہ گورنمنٹ جو ہے بہت کم پیسے خرچ کر رہے, زیادہ لوگ جو ہے وہ بچوں کو آج پرائیویٹ اسکولوں میں داخل کر رہے. تو اگر آپ پرائیویٹ اسکولوں میں ویسے ہی اس پہ بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں, پھر اسی سبجیکٹ پہ جو ہے اس کو توجہ دلایا جائے جو سبجیکٹ میں اس کی دلچسپی ہو. یہ جو ہے کسی چیز کو امپوز نہیں کرنا چاہیے, والدین سے لے کر ٹیچر تک, ٹیچر سے لے کر ریاست تک.
یہ انجیکشن بہت خطرناک ہے. جس طرح آئی ٹی انجیکشن لگایا پورے معاشرے میں, گلی گلی میں آئی ٹی کے وہ جو ہے وہ کھل گئے, ہر جگہ اسکول کھل گئے, کالجز کھل گئے, یونیورسٹیز کھل گئے. اب بچوں کے لیے کوئی مستقبل نہیں ہے. پھر تیسرے ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں, 2030 میں پاکستان کی آبادی جو ہے وہ انڈونیشیا سے جو ہے زیادہ ہو جائے گی. اگر اس طرح آبادی بڑھ رہی ہے, یہ یقیناً میں کہتا ہوں, میں ایک توسط سے کہتا ہوں, ہماری ہسٹری نے اسی طرح بتایا ہوا ہے, یہ سول وار کی طرف چلا جائے گا. لہٰذا پھر اس طرح بہت بڑی تعداد میں ینگ جو ہے وہ اسکولوں اور یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہے. اگر ریاست نے اس کے لیے ابھی سے اس کے لیے پلاننگ نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں یہ 2030 تک اگر انڈونیشیا سے ہماری آبادی بڑھ جائے گی تو یہ سول وار ہوگی. اجے شمس صاحب, سیمینار, ورکشاپ اور ٹیبل کی چائے میں مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے, تو اب کیا کرنا چاہیے؟ سب بے بس ہیں, کنکلوژن کیا ہے؟ ریاست اور عدالت مل کر کے, گورنمنٹ مل کر کے ایمرجنسی لگا دے اور تعلیم کے لیے, اور اس کے جو ٹیچر اسکولوں میں نہیں جاتے ان کو فائر کرے, ان پہ یونین پہ پابندی لگایا جائے, اس کی جو اسکولوں میں جو ہے سلیبس میں تبدیلی لایا جائے, ایک جدید سلیبس جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا جائے ہر اسکولوں میں نرسری سے. اس کے علاوہ انگریزی, آپ بچے اندازہ کو نرسری میں اردو میں پڑھتے ہیں, پھر مادری زبانوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے, پھر جب وہ بچے میٹرک تک چلے جاتے ہیں اس کے بعد فوراً جو ہے انگریزی شروع ہو جاتا ہے. تو بچے کا تو بنیاد جو ہے وہ نرسری سے لے کر میٹرک تک ہے, آپ نے تو بنیاد اس کو تباہ کر دی ہے. تو لہٰذا اس کا بنیاد جو ہے وہ تباہ نہیں کیا جائے. عدالت نوٹس لے لے, عدالت اور اس کے جو تعلیمی اداروں میں یا کالج یونیورسٹی سے لے کر اسکول تک, ایک یونین کونسل کے اسکول تک ٹیچر نہیں جاتا ہے تو اس کو فائر کرے, اس کو ختم کرے, اور ساتھ ساتھ جو ہے اس پہ GDP میں جو ہے اس کو بجٹ کو بڑھایا جائے, تب تبدیلی ہوگی. سامعین, پروگرام رابطہ آپ چلتن FM 88 کوئٹہ اسٹوڈیو سے لائیو سن رہے ہیں. سامعین, موضوع کے بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں SMS, فون کال, فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی دے سکتے ہیں. SMS بھیجنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جا کر CN88 لکھ کر کے اپنے نام اور پیغام کے ساتھ ہمیں سینڈ کریں 4471 پر. فیس بک میں ہمارا آفیشیل پیج ہے FM 88 کوئٹہ بلوچستان, یعنی facebook.com FM88.کوئٹہ, اور ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ٹویٹر ہینڈل ریڈیو چلتن. سامعین, ابھی آپ نے شمس اللہ مندخیل کی باتیں سنی جو کیریئر کونسلر کی زبوالی کے بارے میں اپنے ماہرانہ تجزیہ دے رہا تھا. میں نے اس خبر کی اور اس رپورٹ کے پس منظر میں حکومتی موقف جاننے کی کوشش کی, اور اس حوالے سے CM بلوچستان کے مشیر برائے خواتین شازیہ لانگو کے سامنے یہ بات رکھی کہ وزیر اعلیٰ کیوں اس معاملے پر دلچسپی نہیں لے رہا ہے. بالکل, میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ وزیر اعلیٰ صاحب اس پہ بہت زیادہ فوکس تھے, اور شروع سے ہی اس پہ جو ہے انہوں نے جو ہے بات کی, اور یوتھ منسٹری کو انہوں نے کہا کہ آپ فوراً سے پیشتر اپنی جو ہے یوتھ پالیسی مرتب کریں, اور اس یوتھ پالیسی جو کہ زیر غور ہے اس وقت, اس میں سب سے زیادہ پریورٹی کریئر کاؤنسلنگ کو دی گئی ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کی پراپر کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے. اسی وجہ سے بے روزگاری یا اچھی تعلیم کے مواقع ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں ہے. اصل میں اپرچونیٹیز ہیں وہ نہیں جانتے ہیں, یا وہ اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے بہت کچھ کر سکتے ہیں بٹ دے ڈونٹ نو. ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اور اس سلسلے میں جو ہے اس کام ہو رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز ایک دم سے ٹھیک نہیں ہوگی. اگر آپ کسی سڑک کی بھی تعمیر کرتے وہ کرتے ہیں, پھر ریپیئر کرتے ہیں, تو آپ پہلے اس کے کھڈے بھرتے ہیں, پھر آپ اس کے بعد اس میں ایک ہی اس پہ رولر گھما کے اس کو تیار کرتے ہیں. تو تعلیم بھی ہمارا ایسا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہم نے سارے خامیوں کو پہلے ٹھیک کرنا ہے ایک ایک کر کے, اور وہ سارا جو ہے ایک ٹیم ورک سے ہوگا اور ایک کنٹینیوس ورک سے ہوگا. ایک سلو اور گریجول پروسیس ہے, اس میں ایک ہی وقت میں اگر ہم یہ امید رکھیں کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی تو یہ میرا خیال ہے نان پریکٹیکل بات ہوگی. اور بینگ ایجوکیٹڈ, بینگ سویلائزڈ ممبر آف سوسائٹی, ہم نان پریکٹیکل باتیں بالکل نہ کریں, ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں جو کہ تبدیلی کا واقعی وجہ بن سکتی ہیں. تو یہ کہنا کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی ہے یہ ناجائز بات ہوگی. ہاں, پورا سسٹم جو ہے
وہ اپنا اپنا اگر ذمہ داری اور اپنا اپنا رول پلے کریں گے تب جا کے چیزیں بہتر ہوں گی. گورنمنٹ ہیلتھ کی مد میں جتنا بھی فیسلیٹیٹ کرے یا ایجوکیشن کی مد میں جتنا بھی فیسلیٹیٹ کرے, جب تک یہ ڈپارٹمنٹ کے ایک ایک رکن, ایک ایک ممبر اس میں اپنا کنٹریبیوشن نہیں ڈالے گا, ہم تبدیلی کا صرف خواب ہی دیکھتے رہ جائیں گے. اچھا میڈم, یہ بتا دیں کہ اور اب یہ کاؤنسلنگ کیسے کریں اور کس سے کی جائے اور کس سے کریں, پرائیویٹ سیکٹر سے یا گورنمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیں, ابھی تک تو گورنمنٹ کی طرف سے ڈپارٹمنٹ آف یوتھ, جو یوتھ ڈائریکٹوریٹ ہے, اس کی ذمہ داری ہے, اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سال میں کم از کم 12 ایسے سیشنز ہر ڈسٹرکٹ میں کروائے یا 6 ایسے سیشنز ہر ڈسٹرکٹ میں کروائے جہاں پہ جو کریئر کے حوالے سے یا پروفیشن کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں کی کنفیوژن ہے وہ ختم ہو. اب دیکھیں, وہاں سے فیسلٹی ہے, فنڈنگ ہے, ایک ڈائریکٹر بیٹھا ہوا ہے, پورا ایک عملہ بیٹھا ہوا ہے, پھر بھی کام نہیں ہو رہا. کیا یہ حکومت کی غلطی ہے؟ یہ تو اس ڈپارٹمنٹ کی بھی غلطی ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں اپنے سسٹم میں اس وقت بہتری لا سکتے ہیں جبکہ ہر وابستہ شخص اپنی ذمہ داریاں نبھائے. بحیثیت قوم ہمیں یہ بات سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم نے کسی ایک فرد پر یا کسی ایک ڈپارٹمنٹ پہ یا کسی ایک آرگنائزیشن پہ انگلی نہیں اٹھانی. ہم جتنا ترقی یافتہ ممالک سے جس قدر پیچھے ہیں, اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے, اس کے لیول پہ آنے کے لیے ہم نے ہر فرد نے اپنا کردار ادا کرنا ہے پوری ایمانداری سے. اگر ہمیں گورنمنٹ کی کوئی رسپانسبلٹی ملتی ہے یا پرائیویٹ بھی کوئی رسپانسبلٹی ملتی ہے, اس کو ایمانداری سے نبھانا ہے. ایک شورش زدہ علاقے سے ایک بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر آتا ہے, جبکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سا ڈپارٹمنٹ کا انتخاب کریں. ان تمام تر کا ذمہ دار کون ہے؟ نہیں, دیکھیں, میں آپ کو ایک بات کہوں, یہ المیہ ہمارا رہے گا آگے کچھ عرصے تک, کیونکہ صرف میں نے کہا نا, کسی بھی چیز میں یہ کمپلیٹ سائیکل ہوتے ہیں, اس پہ فیکٹرز اثر انداز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ فیکٹرز. کسی ایک فیکٹر کو, کسی ایک سیکٹر کو ذمہ دار ٹھہرانا ناانصافی ہوگی اور وہ انسیولائزڈ بات ہوگی. اس میں ساری جو چیزیں انوالو ہیں. اب ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم میں سے کتنوں کے پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں. ہم آج کل کی جو جنریشن میں دیکھتی ہوں وہ زیادہ تر سیلف میڈ ہیں. ادھر ادھر دیکھ کے 4-5 ٹوکرے کھا کے تو کہیں انہوں نے اپنے آپ کو سیٹ کیا ہے, لیکن اس سے یہ ان کو اویئرنیس آ گئی ہے کہ کم از کم آگے آنے والی نسل کو پڑھے لکھے ماں باپ تو مل گئے ہیں کہ جو ان کو گائیڈ کریں, جو ان کو صحیح ایک ٹریک پہ ڈال دیں. اب اس میں ہمارے پیرنٹس کا تو قصور نہیں ہے, تب شاید ایجوکیشن کے لیے ایکسیپٹنس نہیں تھی, یا ہمارے دادا پردادا میں یہ نہیں تھا کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں. گورنمنٹ کو بھی فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے. ہمارے اساتذہ جو ہیں, جو گورنمنٹ سے پے لیتے ہیں, وہ کوئی احسان نہیں کرتے ہم پر پڑھا کر, وہ اس کی باقاعدہ پے لے رہے ہوتے ہیں. انہیں اپنی جاب ایمانداری سے کرنی چاہیے, اور پیرنٹس کا تو قصور نہیں, وہ ایجوکیٹڈ نہیں تھے تو ہاؤ دے کوڈ ٹیچ. اب ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں تھی تو ظاہر سی بات ہے اس جنریشن نے دھکے کھائے, کچھ کامیاب ہو گئے تو دے آر نون ایز سیلف میڈ ناؤ ڈیز. جو کہ ادھر ادھر رہ گئے وہ عبرت کی ایک مثال بن گئے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والی جنریشن کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اگر ہم ابھی بھی پرانی باتوں کو لے کر کہ ہاں ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا. نہیں, کہتا ہے نا شاعر, ظلمت شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. دیکھیں, اب اگر ہم آگے 2.5 سال بعد ہم نہیں رہتے, آنے والی حکومت کوئی بھی آتی ہے تو ان سے یہ ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ جن چیزوں کو ہم 50% تک لے کر آئے تھے وہ ایٹ لیسٹ اس کو 70% تک لے جائیں, کیونکہ کوئی بھی حکومت جن حالات میں ہمیں حکومت ملی تھی تو 100% اس کو بہتر کرنا ممکن ہی نہیں ہے. آپ کے مطابق ڈاکٹر عبد المالک بلوچ چیخ رہا ہے اور کابینہ بشمول ڈپارٹمنٹ سارے خواب خرگوش میں سو رہے ہیں, تو اس کیریئر کاؤنسلنگ کا حل کیا ہے؟ کیا آپ ہمیں کنکلوژن بتا سکتے ہیں؟ کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب بھی تھوڑا سا ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ ہمارے ادارے ہوں یا ہمارے پیرنٹس ہوں. دیکھیں نا, پیرنٹس کی طرف سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو کسی ایک بات پہ زور نہیں دینا چاہیے بچے کو کہ آپ نے بس فلانا بننا ہے, آپ نے فلانا بننا ہے. تھوڑا سا ان کے جو بچے کی کریٹیوٹی بھی دیکھی جائے کہ اس کا رجحان کس طرف ہے, وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اور ایک چیز ہمیں اپنی سوسائٹی میں کہ ہم پڑھتے ہیں جاب حاصل کرنے کے لیے, اور ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ بھی یہی ہے, ہماری فیلیور کی سب سے بڑی ریزن بھی یہی ہے. جو اساتذہ کو حکومت پے کرتی ہے ان کا بھی کام ہے اپنے بچے کو پہچاننا. ہمارے ہاں کیا ٹرینڈ ہے اسکولوں میں, اگر آپ جا کے دیکھیں, اگر کوئی بچہ بہت فاسٹ ہے وہ ٹیچر کو ٹف ٹائم نہیں دے رہا, وہ ٹیچر کا لاڈلا ہے, کیونکہ ٹیچر کہتا ہے 2 اور 2, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میم جمع 4, سر جمع 4. اب اگر کوئی بچہ کہتا ہے جمع 3
تو وہ پھر اس پہ ٹیچر بالکل اس کے ساتھ جو ہے اس کی سائیکی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا, وہ اس کو نالائق یا کمزور بچے کا خطاب دے کے اس کو چھوڑ دیتا ہے. دیکھیں کریئر کاؤنسلنگ بیسیکلی اگر دیکھا جائے اساتذہ کی ذمہ داری میں آتی ہے. دیکھیں وہ استاد ہیں, وہ پیشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم منصب ہونے کا جو ہے اس کو شرف حاصل ہے. وہ صرف اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے. ہمارے تو بدبخت ٹیچر اپنے کورسز پورے نہیں کرواتے پورے کے سال میں. اگر ان کو 26 چیپٹر پڑھانے ہیں سال کے اینڈ میں, اگر آپ دیکھو ان کو 6 چیپٹر پڑھاتے ہیں. سسٹم ہی صحیح نہیں ہے. کمپلیٹ سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اساتذہ بتاتے ہیں بچے آپ آرٹس میں بہت اچھے ہو, آپ کی ڈرائنگ بہت اچھی ہے, آپ کو آرٹسٹ بننا چاہیے. پڑھنا تو پیشن ہونا چاہیے, پیشے سے تو اس کو منسلک نہیں کرنا چاہیے. اور دیکھیں مغربی قوموں کو اگر آپ دیکھ لیں, ان کی ترقی کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے جاب کو اور اپنی تعلیم کو دو الگ کیٹیگریز میں رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جتنی بڑی ڈگری اتنی بڑی نوکری, اور اس میں بھی پھر یہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جاب اگر ملتی ہے تو اس پہ کام نہیں کرنا. دیکھیں اب اگر آپ ایک سمجھداری کے حساب سے اگر آپ دیکھیں سسٹم کو پورا اسٹڈی کریں تو ہم بحیثیت قوم بھی ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ اگر ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں نا, ایک دم سے ہم کہتے ہیں دیکھیں وہ ان قوموں نے کب سے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. ہم جس ریجن کا حصہ ہیں, ہمارے تو شاہوں اور بادشاہوں نے سلطانوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنانی ترجیح دی, اور ان قوموں نے 400 سال پہلے یونیورسٹیاں بنانے کو جو ہے فوکس کیا. ایک محاورہ ہے, کہتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ اوپر سے میلا آ رہا ہے. تو یہ ہماری جو سسٹم کی خرابی ہے. اب اگر ہم اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں شروع سے کام کرنا ہوگا, اور ہم اگر کام کے لیے دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے کہ بھی آپ کریں, پھر کام نہیں آنے والا. سامن کاؤنسلنگ کے لیے یوتھ ڈپارٹمنٹ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے جو تاحال فعال نہیں ہے, لیکن اسٹوڈنٹ کو کدھر اور کہاں جانا چاہیے اب تک یہ بات واضح نہیں ہے. سامعین اب آتے ہیں آپ کے ایس ایم ایس کی طرف. بہت ساری ایس ایم ایس آئی ہیں پروگرام کے اندر, لیکن چند اہم ایس ایم ایس پروگرام کے اندر ہم شامل کریں گے. وہی لیڈی نے ہمیں ایس ایم ایس کیا کہتے ہیں کہ شعوری اور غیر شعوری طور پر نوجوان دوران تعلیم چند پیشوں کو پسند کرنے لگتا ہے. اس پسند کے پس منظر میں اس کے خاندان کے افراد کے پیچھے, اس کے دوستوں کے والد کے یا بھائیوں کے پیچھے قومی ایروز یا خاص کسی شخصیت کی ذہنی وابستگی اور عقیدت کرنا ہوتی ہے. بہت شکریہ وحید لیڈی, آپ نے ایس ایم ایس کے اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کیا. اس کے علاوہ پلوشا کاکڑ نے ہمیں ایس ایم ایس کیا, کہتے ہیں کہ صلاحیتوں کا مطلب انسان کی ذہنی و جسمانی خوبیاں ہیں, لیکن خوبیوں کا اندازہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں اپنی خامیوں کا احساس ہو. تھینک یو, بہت بہت شکریہ پلوشا کاکڑ, آپ نے ہمیں یاد کیا اور پروگرام کو پسند کیا. اس کے علاوہ فرح راجپوت کہتے ہیں کہ طالب علم کو اپنے شوق و رجحان اور صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انتخاب کا فیصلہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ فرح راجپوت, آپ نے ہمیں یاد کیا ہے. اور سامعین آج کا ہمارا پروگرام یہیں تک اختتام پذیر ہوتی ہے, اور ہمیں یاد کیجیے فیس بک میں RJ خالد بلوچ کے نام سے. اسی کے ساتھ مجھے یعنی خالد بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. میں ریڈیو میں کام کرتی ہوں, شوخی خوشی ہنسی ہر انداز سے متفق ہوں. جانتی ہوں زندگی کے ہر خوبصورت چہرے سے متاثر, افسانوں میں باتوں سے رنگ بھرنا اور باتوں سے افسانے بنانا. زندگی کے ہر رنگ کو الگ الگ انداز سے دیکھتی ہوں, مگر ان سب کے بیچ میری اپنی بھی ایک زندگی, افسانوی کہانی کی مانند نہیں, حقیقی انسان کی مانند. خوشی غم دکھ سکھ ترقی پستی خواب ٹوٹتے اور بکھرتے ان سب کو محسوس کرنے والی زندگی. بہت ساری باتیں ذہن سے آ کے ٹکراتی ہیں, بہت ساری چیزیں سوچتی ہوں, دوستوں سے ملتی ہوں, نیوز دیکھتی ہوں, فیس بک ٹویٹر سوشل میڈیا سب کچھ دیکھتی ہوں, اخبار پڑھتی ہوں, الگ الگ لوگوں سے ملتی ہوں. خبر آتی ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے, بہت خوش ہوتی ہوں, فخر محسوس کرتی ہوں. مگر دوسری جانب سماج کے کئی ایسے کڑوے سچ ہیں جن سے آنکھیں ملانا مشکل ہے. ان سب باتوں کو سنتی ہوں تو پریشان ہو جاتی ہوں کہ آخر کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد, ہمارے لوگوں کو. وہ چہرے جن پر مسکراہٹ ہونی تھی اتنی بے چارگی کیوں ہے؟
اگر پھر ذہن میں آتا ہے کہ میرا کیا واسطہ، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، میں بھی اسی سماج کا حصہ ہوں. ہر بات کی تاریں کہیں نہ کہیں مجھ سے، کہیں نہ کہیں ہم سب سے آ کے ٹکراتی ہیں. اس بھری بھیڑ میں ہمارے درمیان ایسے چہرے ہیں جن کو شاید ہم پہچانتے ہیں، جانتے نہیں. دن بھر نظر آنے والے لوگ جن کی کئی کہانیاں، ان کی بیچارگی، ان کی پریشانیاں ان کی چہرے سے نمایاں، مگر شاید دیکھنے والی آنکھیں نہیں. میں دیکھنا چاہتی ہوں، سوچنا چاہتی ہوں، سمجھنا چاہتی ہوں، جاننا چاہتی ہوں وہ ہر چیز جو ہمارے معاشرے کو، ہماری سوچ کو دیمک کی طرح چاٹتی جا رہی، ختم کرتی جا رہی. ان سب سے ملنا چاہتی ہوں جنہوں نے خوابوں کو حقیقت بنایا، راہیں کھولی. ان مدعوں پہ بات کرنا چاہتی ہوں جو ہر ایک کی زندگی سے ٹکراتے ہیں، میری، آپ کی، ہم سب کی. میں کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گی، کیونکہ آخر ہماری تکلیفوں کے ذمہ دار ہم سب میں سے کوئی ایک ہے، یا پھر ہم سب ہیں. ہر اتوار کی شام 6 سے 8 ان پروگرام رابطہ